अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर तुम सुए मां ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। हज़रात गिरामी, आधा घंटे का वक्त मिला है और इस आधा घंटे के वक्त में वक्त की तमहीद को या जुमले की तमहीद को ही मैं इस वक्त में पूरा नहीं कर पाऊंगा। आज उर्से मुक़द्दस के नाम से मौसूम आप तमाम हज़रात नज़्म व नस्र की तर्ज को लेकर चल रहे थे। हमारे खतीब साहब, हमारे नात खां मुक़र्रिर हजरात की नात तकरीर आप तमाम ने सुना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप में बड़ा खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने इस उर्स के मौके पर इस फकीर को भी यहाँ पर आने का मौका इनायत करना। ये महफिल औलिया इकराम की ज़ात की तरफ मंसूब है और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की हर इलाके में करीब करीब मैं जा चुका हूँ और जाने के साथ साथ ये बरैनी की सरजमीन पर पहली मर्तबा आने का मौका मिला। यहाँ ये देखा है, हर तरफ ये होता है कि बड़े आगे होते हैं, बच्चे पीछे होते हैं। नमाजों में भी आप देखें तो बड़े आगे बच्चे पीछे, वरना बच्चे की अगर पहली सब बना दिया जाए तो कहाँ है। लेकिन यह माहौल उल्टा है कि बच्चे को आगे कर दिया जाए और बड़े पीछे खड़े हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारे नकीब हजरात और हमारे शायर हजरात अपना सब कुछ दे चुके, लेकिन फिर भी वहां से जरा सा भी आवाज आने का नाम नहीं ले रही। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप नबी पाक की महफिल में बैठे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला, जरा आवाज तो सही करो, अल्लाह जब अपने बंदों पे करम करता है, जरा गौर से समाप्त करो, अल्लाह जब अपने बंदों पे करम करता है तो उसकी रहमत का नुज़ूल, उसके करम का नुज़ूल उस वक्त होता है जब बंदे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है यदुल्लाह अलल जमात, यानी अल्लाह की रहमत इकट्ठों पे होती है, अल्लाह का करम इकट्ठों पे होता है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल इकट्ठों पे होता है। तो जब आप तमाम लोग इस महफिल में इकट्ठे होंगे तब अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। बिखर जाओगे, रहमत से दूर हो जाओगे। रहमत लेना है तो पहले इकट्ठे हो जाओ, तब अल्लाह की रहमत मिलेगी, क्योंकि जब रहमत मिलेगी तब तुम्हारा दामन रहमतों से संसार होगा और इतना संसार होगा कि तेरी आंखों में भी नूर होगा, सीनों में भी नूर। ये महफिल किसी अहले गैरे के नाम से मौसूम नहीं है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह वलियों का नाम ले लो, तेरा दिल बिल्कुल नूर से मुनव्वर हो जाएगा, नूर से मुनव्वर हो जाएगा। आप जरा बताओ, यहाँ पर बैठकर या गौसे आजम दस्तगीर क्यों पुकारते हो?
یہی نا کہ ان سے محبت ہے، ان سے الفت ہے، ان کو چاہت ہے، ان کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال چکے ہو، ان کو نگاہوں میں سجا چکے ہو، ان کی زبان کو، ان کے لہب و لہجے کو اپنی زبان میں سجا چکے ہو، ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھا چکے ہو، ان کو اپنے دل کا سرور بنا چکے ہو، ان کو نظریات کے روشنی میں ڈھال چکے ہو، تو جب اتنا کرم، اتنی حیا، اتنی نظریات، اتنی ادائیں، اتنی نظریں، اتنی تمام چیزیں جب اپنے دلوں میں سجاؤ گے اور اس کے بعد کیا غوث اعظم دستگیر کو پکارو گے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تمہاری محبت ان کے دلوں میں آ گئی، ان کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی، اور جو محبت سے ٹکراؤ ہو گیا، تو ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ جب دو محبتیں ٹکراتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلال و خبیب کی محبت نے آپس میں جب ٹکرانا شروع کیا تو میرے رسول نے پروردگار عالم سے کہا تھا، اے مولا کریم، بلال بھی محبت کرتا ہے، خبیب بھی محبت کرتا ہے، بلال کو بھی محبت ہے، خبیب کو بھی محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے میرے محمد عربی، بلال کی بھی محبت کو میں نے دیکھا، خبیب کی بھی محبت کو میں نے دیکھا، اب یہ محبت تجھ سے کر رہا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ نبی سے محبت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبت کرنے والوں کے صدقے میں مسلمانوں کو بھی ان سے جو محبت کرے گا سارے کو جنت میں داخل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت محبت رسول، تعلیمات مصطفیٰ۔ تو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کس لیے؟ محبت ہی کے لیے، نسبت ہی کے لیے تھی۔ آپ ذرا بتاؤ کہ یہ میدان جب تک ہم اس عرس کو سجائے نہیں تھے تو یہ میدان تھا، کوئی اتنا جمع ہو رہا ہے نہیں نا؟ ایک نسبت ہو گئی، ایک نسبت ہو گئی، سب لوگ جمع ہو گئے، ایک نسبت۔ تو نسبت کا بڑا احترام کرنا، بڑا احترام کرنا۔ میں اس نسبت کا کیوں احترام کرتا ہوں؟ اس رنگ کا کیونکہ یہ رنگ چشتی رنگ ہے، اشرفی رنگ ہے، نسبت کا احترام ہے، نسبت کا احترام ہے۔ ارے جب تک یہ کپڑا بنیے کی دکان میں تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، بنیے کی دکان میں جب تک کپڑا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، میں نے اسے لیا، سر میں سجا دیا، اب اس کا احترام ضروری ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ تو جب تک تم نسبت سے جدا رہو گے کوئی پوچھے گا نہیں، اور جب تم نسبت سے جڑ جاؤ گے سب لوگ تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اہل بیت اس ذات کا نام ہے کہ جب یہودیوں نے میرے نبی سے کہا تھا، اے محمد عربی آپ نبی ہیں تو ذرا اپنے گھر والوں کو لاؤ، کہا تھا نا، نبی نے علی کو لایا، فاطمہ کو لایا، حسن کو لایا، حسین کو لایا۔ بڑا لمبا چیز ہے، میں جاؤں گا نہیں اس بات، کیونکہ مجھے وقت آدھا گھنٹے کا ملا ہے، میں اس میں سمیٹوں گا۔ بتا رہا ہوں، یہ رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہو، اس بات کو یہاں سے اٹھ کر کے جانا اور دیکھنا، اپنے دلوں میں جھانکنا کہ اگر تمہارے دل سے جس دن ولیوں کی محبت مٹ جائے گی، ولیوں کا کرم مٹ جائے گا، ولیوں کی عطا چلی جائے گی، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تیرے دل سے جس دن بھی ولیوں کی محبت ختم ہو گئی تم زندہ رہ کے بھی مردہ بن جاؤ گے، زندہ رہ کر بھی مردہ بن جاؤ گے۔ اور جب ولیوں کا کرم کسی مردے پہ پڑ جاتا ہے تو غوث اعظم سے پوچھ، ولیوں کا کرم کسی مردہ پہ پڑ جاتا ہے تو غوث اعظم سے پوچھ۔ آہا، ایک چیز مجھے یاد آ گئی، غوث اعظم سرکار ہے، 3 سال کے ہیں، کتنے؟ 3 سال کے، ذرا بولو تو صحیح مجمع میں یار، 3 سال کے، 3 سال کے ہیں، غوث اعظم سرکار ہے، 3 سال کے ہیں، اپنے نانا کے پاس رہتے ہیں، اور اپنے نانا کے پاس رہتے ہوئے جب غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
حضرت علامہ و مولانا نصیر القادری چتربیدی دور سے مبارک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بتا یہ رہا تھا کہ غوث اعظم سرکار ہے 3 سال کی عمر ہے اپنے نانا کے پاس رہتے ہیں. اس وقت آپ کے نانا کا بڑا چرچا تھا کہ بغداد کی سرزمین پر ان سے جیسا کوئی ولی کرامت والا ولی نہیں تھا اور تمام لوگ ان کے چرچے کو دیکھ کر ان کی چرچوں کو سنا کرتے تھے کہ ان کی کرامت سے کوئی واپس نہیں ان کی عطا سے کوئی واپس نہیں آیا ہے. ایک بڑھیا ہے اور ایک بڑھیا ان کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا اے بڑھیا تیرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے جو مردوں کو زندہ کیا کرتا ہے ذرا ان کے پاس چلی جا تیرے بچے کو وہ زندہ کر دیں گے. وہ بڑھیا ہے اپنے بچوں کو گود میں چھپا لیتی ہے ان کے اوپر کپڑا اڑا دیتی ہے اور غوث اعظم سرکار کے نانا کے پاس چلی جاتی ہے. غوث اعظم ابھی 3 سال کے بچے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ کھیلنے کودنے کا وقت ہے 3 سال کے بچے ہیں. وہ بڑھیا وہ غوث اعظم کے نانا کے پاس چلی جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے آپ کی ذرا نگاہ کرم پڑ جائے کہ میرا بچہ زندہ ہو جائے. غوث اعظم سرکار کے نانا جان آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس بڑھیا کو کہہ دیتے ہیں اے بڑھیا تو چلی جا تیرے بچے کو اب زندہ نہیں ہو سکتا ہے تیرا بچہ انتقال کر چکا ہے اب تو چلی جا. اتفاق سے کیا ہے کہ غوث اعظم سرکار ہے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے کیا ہے جیسے ہی وہ بڑھیا جا رہی ہے بڑھیا جانے کے بعد جب وہ بڑھیا جانے لگتی ہے غوث اعظم سرکار جو ہے باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. 3 سال کے بچے ہیں. اب ذرا بتاؤ کہ ہمارا بچہ اگر 3 سال کا ہے باہر چلا جاتا ہے بدماشی کر دیتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا تو ابھی 3 سال کا بچہ ہے ابھی اس کی تو کیا سوچنے سمجھنے کی بھی عمر نہیں ہے 3 سال کا بچہ ہے کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. غوث اعظم باہر آتے ہیں ایک پیلر کے سامنے ایک پائے کے سامنے اڑ کر بیٹھ جاتی ہے. آنکھوں میں آنسو ہے اور آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں. غوث اعظم ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھئی آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بڑھیا جیسے ہی غوث اعظم سرکار کی یہ باتیں سنتے کہتے ہیں بوڑھی آپ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہے آپ کا بچہ تو زندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ بڑھیا کہتی ہے نہیں بیٹے میرا بچہ انتقال ہو چکا ہے اور میرے بچے کو انتقال ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں. غوث اعظم ابھی 3 سال کے ہیں. کہتے ہیں نہیں آپ کا بچہ تو زندہ ہے. وہ بڑھیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. غوث اعظم 3 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کہ ذرا کھول کر کے تو دیکھ تیرا بچہ زندہ ہے مردہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی وہ بڑھیا اپنے بچے کے اوپر جو پردے کو لگائی ہوئی تھی اوڑھنی کو لگائی ہوئی تھی وہ کھول کر جب دیکھتی ہے واقعی وہ بچہ سانس لینے لگتا ہے. ان کی آنکھوں میں ان کے آنکھ جو مردہ ہو چکے تھے اب وہ زندگی میں بدل جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی یہ بات حضرت غوث اعظم کے نانا جان کو معلوم ہوتی ہے کہ غوث اعظم کے نانا جان کو معلوم ہوتی ہے کہ غوث اعظم نے عبد القادر نے 3 سال کی عمر میں اس مردے بچے کو زندہ کر دیا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہے. ایک ہاتھ میں ان کا عصا ہوتا ہے اور غوث اعظم کے پیچھے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد القادر کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سارے مردے کو زندہ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا نہیں. غوث اعظم چلے جاتے ہیں قبرستان میں جہاں جس قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اللہ اتنا کرم کرتا ہے کہ غوث اعظم کی برکت سے اس قبرستان کے مردے کو بھی زندگی ملتی ہوئی چلی جاتی ہے. حضرت غوث اعظم کے نانا جان کہتے ہیں عبد القادر ٹھہر جا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پورے قبرستان میں چلتا جائے اور اللہ تیرے قدموں کی برکت سے پورے قبرستان کے مردے کو زندہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. پیا قدامت نہیں چھوڑیں گے پیا قدامت نہیں چھوڑیں گے. انتخاب اعلیٰ حضرت زندہ باد انتخاب اعلیٰ حضرت زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. بتا کہ یہ برکت جو ملی ہے یہ برکت اللہ کے کرم سے ملتی ہے اللہ کی عطا سے ملتی ہے کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ
دیتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہے۔ بولتا وہ ہے، بولی خدا کی ہوتی ہے، دیکھتا وہ ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ اس سے سمجھ جائیں گے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے، آپ یہ بتائیں اگر مجھے یہاں پر اگر مجھے چوٹ لگ جائے، یہاں سے یہاں تک میرا ہاتھ ایک دم فریکچر ہو جائے، درد سے بالکل میں کراتا رہوں، تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اس کو چیرنے کے پہلے آپ کو انجیکشن دے گا تاکہ پورا ہاتھ کیا ہے سند ہو جائے نا، سمجھ رہے ہیں بات؟ انجیکشن دے گا نا تاکہ پورا ہاتھ ہوتا ہو جائے۔ اب وہ ڈاکٹر آپ کے ہاتھ سے چاہے دبائے، چاہے کاٹے، چاہے انجیکشن لگائے، چاہے چھری لگائے، چاہے پھوڑا لگائے، چاہے ہتھوڑی سے توڑے، آپ کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک انجیکشن سے اپنے قابو میں کر لیا، ایک انجیکشن دیا، اب یہ ہاتھ اس ڈاکٹر کے قابو میں آ گیا۔ اب وہ ہاتھ تو آپ کا ہے دکھنے میں، لیکن چلانے والا وہ ڈاکٹر ہے، چلانے والا وہ ڈاکٹر ہے۔ تو اللہ کا ولی بھی وہی ہے کہ جب اللہ کا ولی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کر کے اپنے جسم کو بیچ دیتا ہے، اپنے جسم کو جب بیچ دیتا ہے تو بظاہر جسم ولی کا ہوتا ہے، چلانے والا خدا ہوتا ہے۔ بظاہر جسم ولی کا ہوتا ہے، چلانے والا خدا ہوتا ہے۔ دیتا ولی ہے، دیتا خدا ہے، دیکھتا ولی ہے، دیکھتا خدا ہے، بولتا ولی ہے، بولتا خدا ہے۔ اسی لیے تو زمانے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کیوں کہا شاعر نے یہ بات؟ اس لیے کہا کہ زبان بظاہر ولی کی ہے، بولی خدا کی ہے، دیکھنا بظاہر ولی کی ہے، دیکھنا خدا کا ہے، قدم بظاہر ولی کا ہے، چلنا خدا کا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کا ولی جب اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو آپ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ اکبر جب کہتا ہے تو حدیث پاک میں امام غزالی اس کی روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی اللہ اکبر کہتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی آواز کو سن کر کہتا ہے لبیک، کہتا ہے لبیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان ولی میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا کی ہے کہ اللہ کا ولی جب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو اس کا اثر کائنات کے ذرے ذرے میں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک گلاس پانی کا لے لو، آپ نے گلاس پانی کا لیا، مجھے پیاس لگی، میں پی گیا، آپ اب سے میں پوچھوں گا کہ آپ کی پیاس کس نے بجھائی؟ تو اگر آپ نے یہ کہا کہ حقیقتاً پیاس اس پانی نے بجھائی تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ حقیقتاً میری پیاس پانی نے بجھائی تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ ذہن میں رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیاس بجھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ بے شک۔ ارے اللہ اگر اس پانی میں تاثیر پیاس بجھانے کی نہ ڈالتا، اگر اللہ اس پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر نہ ڈالتا تو اس پانی میں اتنی طاقت نہ ہوتی کہ آپ کی پیاس بجھا دیا جاتا۔ بے جان پانی میں جب اللہ پیاس بجھانے کی تاثیر ڈال سکتا ہے تو جو نبی کی ذات کا ہو، جو نبی کی ذات کا ہو، جو نبی کے خاندان کا ہو، جن کا تعلق خود
मुस्तफा से हो, जिनकी अदा नबी के अदाओं पे मिलती हो। अब जरा उनके अंदर तासीर डाल दे तो प्यास भी बुझ जाएगी, तेरी जात भी बुझ जाएगी, और ऐसी बुझेगी कि अल्लाह उस जात में वो नूरानियत पैदा कर देगा कि तू उसके बगल से भी गुजरेगा तो तेरे अंदर भी नूर पैदा होता जाएगा। वक्त कम है, बोलना बहुत ज्यादा है। मैं अपने 5 मिनट में आपके हवाले से निकल जाऊंगा। बस आप 5 मिनट और सुन लें, क्योंकि वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। इंशाअल्लाह देखा जाएगा। बताने का मकसद ये है मुसलमानों, आखिरी 5 मिनट जो है हमेशा हर जगह बोलता हूँ, वो ये कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हज़रात इकट्ठा हुए बैठे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठ कर पूरी रात गुजार कर अपने घरों में सोने के लिए न चले जाना, सोने के लिए न चले जाना, क्योंकि नबी ने न जाने कितनी तकलीफें सही आपके लिए, और इसीलिए अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर कह के बताया महबूब कि हमने आपको सब कुछ अदा कर दिया। कौसर का मतलब क्या है? खैर कसीर तो है, लेकिन एक चीज और ध्यान में रख लें कि सब कुछ अदा कर दिया, क्योंकि खैर कसीर की तफसीर करना मुमकिन ही नहीं। खैर कसीर की तफसीर करना मुमकिन ही नहीं, इसीलिए कहा सब कुछ। अब सब कुछ में वो भी है जिसमें सब है, वो भी है जिसमें सब है। अब जब सब से जो हटा वो नबी का नहीं, नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो अपना नहीं। इसीलिए आप बताओ कि आप नबी के रहोगे? जरा हाथ उठाकर बोलो, नबी के रहोगे? तो नबी का जब रहना है तो नबी ने सबसे पहले जिंदगी में जरा बता कि कभी नमाज छोड़ी है? छोड़ी है नमाज? नहीं। ये जल से मना कर सो जाने से साफ बेकार। अगर आपके फजर की नमाज गई, ये रात भर का जागना गुनाहों में शुमार होगा। क्या बात है। क्योंकि यकीन है, उलमा में मौजूद है, बड़े जिम्मेदारी के साथ बताता हूं। उलमा फरमाते हैं कि अगर आपको इस बात का यकीन हो कि मैं फजर में ज्यादा देर जागने से उठ नहीं सकूंगा, अगर आपको ये यकीन हो कि मैं अगर रात में ज्यादा देर जागा तो फजर में उठ नहीं सकूंगा, तो आपका ज्यादा देर जागना हराम है। सच बात। तो अगर आप बैठे हैं 3 बजे तक सोच रहे हम जलसा बना करके बड़े कामयाब होंगे, नहीं, कामयाब उसी वक्त होगे जब आप यहाँ पर बैठकर जिस तरह ये मैदान भर रहे हो वैसे मस्जिदों को भरो, इंशाअल्लाह मस्जिदों को भरो। और हमारी माँ बहने हॉल, घर के हॉल को भर दो, घर के जो 4 दीवारी के अंदर जो रूम है नमाजों से भरो, ताकि आपकी आने वाली नस्लें आपको देखकर आपकी बच्चियां ये कहे मैं भी नमाजी बनूंगी क्योंकि मेरी माँ नमाजी। अगर आपके घर में कुरान की तालीम न हुई, अगर आपके घर में हदीसों की तालीम न हुई, अगर आपका घर टीवी से गूंजता रह गया तो आपका घर नहीं रहेगा, बेघर हो जाएगा। खुदारा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या हम हकदार हैं अल्लाह से 3 वक्त खाना मांगने के? जी नहीं। कितने खुश नसीब हैं अल्लाह इतने गुनाहों के बावजूद भी हमारे घर में रिज़्क़ अता करता है। वरना हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। हमारे नौजवानों में, बड़े माजरत के साथ कह रहा हूँ, हमारे नौजवानों में क्या होता है, जब कोई मुसीबत होती है ना तो दरगाह पे भागते हैं
اور جب درگاہ سے آ گئے اور وہ مصیبت نہیں ٹلی نا تو کیا سمجھتے ہیں ارے میری وہاں جانے کے بعد یہ دعا قبول نہیں ہوئی. یہ شکوا کرتے ہیں. تو نے اپنے قدموں کو دیکھا کہ تیرے قدم میں کتنے گناہوں کے نوارے غبارے بھرے ہوئے ہیں. کیا اپنی زبانوں کو تم نے جھوٹ سے پاک کیا؟ کیا اپنی نگاہوں کو ان بہو بیٹیوں کی طرف اٹھانے سے پاک کیا؟ نہیں نا. آج ہمارے بچوں کی زبان پہ درود نہیں رہے گا, سلام نہیں رہے گا, حق کی آواز نہیں رہے گی. لیکن اگر ان بچوں سے پوچھو کہ موبائل میں کتنے گیمز ہیں, کیا کیا چیزیں بج رہی ہیں, وہ سب بتاتے ہوئے نظر آئے. ہمارے بچے رات میں کانوں میں گانوں کی آواز سنتے ہوئے, میرے نبی نے فرمایا کہ آخری وقت ایسا ہوگا کہ لوگ مسلمان بن کر تو سوئیں گے, مسلمان بن کر تو سوئیں گے, یا مسلمان رہ کر تو سوئیں گے, لیکن جب وہ اٹھیں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے. وہ وجہ وہ زمانہ آج ہے کہ اگر آپ کے کانوں میں کفریہ گانے آپ نے سن لیا, مسلمان رہ کر تو سوئے لیکن جب اٹھے تو آپ کافر ہو گئے. خدا را اس پیغام کو لے کر کے یہاں سے اٹھو اور دیکھو کہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں, جو بھی ہم سے بھول چوک ہوئی ہے, آج یہ تہیہ کرو, آج یہ وعدہ کرو خدا کی بارگاہ میں, اور یہ دل میں سچے دل سے یہ توبہ کرو کہ مولا کریم آج ہم تمام لوگ حق کی طرف جائیں گے اور ہمیشہ ہر گناہ سے توبہ کریں گے. توبہ کریں آپ لوگ بڑے ذمہ داری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر, خدا کی بارگاہ میں ہمارے سامنے نہ کریں, خدا کی بارگاہ میں کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور دل میں یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ کبھی آگے چل کر کے گناہ نہیں کریں گے. میں اسی پیغام کو لے کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.